Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीजों, आज का हमारा मौजू रूहानी बाप है। रूहानी बाप के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे हमारे गेस्ट के साथ पास्टर अशफाक सैमुअल से। अजीजों, जानते तो हम हैं रूहानी बाप के बारे में और हम बहुत से लोगों को अपना रूहानी बाप बना लेते हैं, लेकिन हम मसीह यीशु को कलाम मुकद्दस में ये कहते सुनते हैं कि ज़मीन पर किसी को अपना रूहानी बाप ना कहो। तो रूहानी बाप कौन होता है? तो इस सारी बातचीत को जानेंगे खुदा के कलाम में से हमारे गेस्ट के साथ। जी ब्रदर। थैंक यू सो मच सिस्टर समंथा, खुदा आपको बरकत दे। और मैं तमाम फेथ टीवी देखने वाले नाज़रीन को शालोम बोलूँगा, आप सबकी सलामती हो। सो आज हम स्पिरिचुअल फादर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा ऑथेंटिक एंड डीप टॉपिक है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि आज आपके दरमियान हम स्पिरिचुअल फादर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सिस्टर समंथा ने बात की कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना बनाओ, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा एक ही आसमानी बाप है। सो सिस्टर जी, अगर ये वाक़या हमें मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में मिलता है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह नामी आयत में कहते हैं, यहाँ लिखा है, और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। सो अगर इस स्क्रिप्चर की हम डेप्थ में जाएं, इसके सियाक़ो बाब में हम जाएं, तो मत्ती की इंजील 23वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह, वहाँ लिखा है, उस वक़्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फ़की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। सो इन हवाला जात में खुदावंद यीशु मसीह फ़की और फरीसियों के करैक्टर के ऊपर बात कर रहा है, उनके एरर्स के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है। और अगर आप ग्रीक में इसका असल तर्जुमा देखें तो वहाँ लिखा है कि ज़मीन में इनमें से कोई तुम्हारा बाप नहीं। यानी कि यीशु मसीह इशारा फ़की और फरीसियों की तरफ कर रहे थे, ना कि ये सब के लिए ये बात हुई है। ये फ़की और फरीसियों के ताल्लुक से उनके करैक्टर्स को देख के बात हो रही है, क्योंकि वो ज़मीन पर अपने आप को बाप कहलवाना पसंद करते थे, लेकिन उनका जो किरदार था वो उनमें बाप का ज़रा भी अक्स नज़र नहीं था आता। सो यीशु मसीह यहाँ रूहानी बाप की नहीं बल्कि आसमानी बाप की बात कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब उसने कहा कि ज़मीन पर किसी को बाप ना कहो, तो यानी ज़मीनियों को जो कि रूह नहीं रखते हैं उनको अपना रूहानी बाप मत कहो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़मीन में इनमें से किसी को अपना रूहानी बाप ना करो, यानी कि वो फ़की और फरीसियों के ताल्लुक से बात हो रही है। क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह इस तालीम के खिलाफ होते, बाप की तालीम के खिलाफ, तो हमें तो पुराने अहदनामा में अब्राहम के बारे में मिलता है कि खुदा ने तो खुद उसको कहा कि तो कौमों का बाप होगा। खुदा खुद उसको कौमों का बाप कह रहा है। और देखेंगे बहुत ज़्यादा रिलीजन्स अब्राहम को कौमों का बाप तस्लीम करते हैं और अपना बाप मानते हैं, और जैसे हम भी कहते हैं कि वो ईमानदारों का बाप है। सो ये तो हमें बाइबल मुकद्दस में खुदा ताला की तरफ से मिलता है कि उसने अब्राहम को कौमों के लिए बाप ठहराया हुआ है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि जब एक मसीह यीशु सबत के दिन एक कुबड़ी औरत को ठीक करते तो कहते हैं कि ये जो इब्राहिम की बेटी है। इब्राहिम की बेटी। सो अब इब्राहिम का तो दुनिया से गए हुए काफ़ी हजार साल गुजर गए, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह उसको अब्राहम की बेटी कह रहा है। सो ये बाइबल के मुताबिक है रूहानी बाप का कॉन्सेप्ट। और अगर आप बाप के डायमेंशंस को देखें तो हमें बाप की 3 डायमेंशंस मिलती हैं। एक आसमानी बाप,
ایک روحانی باپ اور ایک جسمانی باپ. اور باپ کا مطلب ہی سورس ہے, وسیلہ ہے. سو آسمانی باپ وسیلہ ہے ہماری پروویژنز کا, وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں آسمانی باپ. اسی طرح جو جسمانی باپ ہے وہ ہمیں زمین پہ لانے کا سورس بنا ہے, وسیلہ بنا ہے, وہ ہماری پرورش کرتا ہے. اب روحانی باپ کا کیا کردار ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے وہ اپنے روحانی بیٹوں کی ڈائریکشن میں ان کی مدد کرتا ہے, ان کے لیے راہ تیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. بالکل. جی جی. تو جسمانی باپ کے کیا کردار ہے ہماری زندگی میں؟ جسمانی باپ دیکھیں, پہلی تو بات جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کی برتھ کا باعث بنے, وہ آپ کی برتھ کا باعث بنے. اس کے بعد آپ کی فزیکلی نیڈز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ کی کوئی بھی فزیکلی نیڈز ہے آپ اپنے باپ سے کہیں گے اور وہ بلا جھجک وہ آپ کی ہر نیڈز کو پورا کرے گا, چاہے آپ کا کھانا پینا ہے, آپ کا رہن سہن ہے, آپ کا لباس ہے, ایوری تھنگ فزیکلی طور پر یہ جسمانی باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن روحانی باپ جو ہے وہ ایک فرق ڈائمینشن ہے. روحانی باپ جب بھی خدا کسی کی لائف میں لے کر آتا ہے تو یہ ایک اسپرچول کنیکشن ہے. آمین. آمین. جی جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی باپ کیا ہمیں چنتا ہے یا ہم اسے چنتے ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم انبیاء زادوں کے بارے میں پڑھیں تو وہ خود اپنے استاد کو چنا کرتے تھے. تو جو سنشپ کی بات ہے, کیا اس میں بھی ہم خود اپنے روحانی باپ کو چنتے ہیں یا وہ ہمیں چنتا ہے؟ سسٹر جی, یہ ریلیشن ایک روحانی ریلیشن ہے. سو اس ریلیشن شپ کو ہم روحانیت سے ہی سمجھیں گے تو پھر ہمیں اس ریلیشن شپ کا پتہ چلے گا کہ یہ ریلیشن شپ ہے کیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ جس طرح زمین پر میرا اور آپ کا چناؤ ہوا کہ ہم نے اس گھر میں ہماری پیدائش ہونی ہے اور خدا نے ہمارے فزیکل پیرنٹس یہ مقرر کیے ہوئے ہیں, اسی طرح روحانی طور پہ بھی ہمارا چناؤ ہوتا ہے اور روحانی باپ کا چناؤ بھی آسمانی باپ کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر میں اپنی مرضی سے چاہوں کہ میں بہنی ہند کا سن بن جاؤں تو وہ میں نہیں بن پاؤں گا. اگر میں اور آپ اپنی مرضی سے چاہیں کہ ہم کسی اور جو ہے بشپ ٹیری ڈیک سے اس کے ہم سنس بن جائیں یا ڈاٹرز بن جائیں تو ہم نہیں بن پائیں گے. یہ صرف خدا کی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے, خدا کی مرضی ہوتی ہے. اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو جو میرے روحانی باپ ہیں ان کا نام لووی الائس ہے, وہ مین آف گاڈ ہے, یو ایس اے میں ہیں. سو اگر میں ان کا سٹیٹس اور ان کا فیم دیکھوں, ان کا نام دیکھوں تو میری شاید پوری زندگی رسائی ان تک نہ ہوتی. لیکن یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا اور خدا نے ویژنز کے وسیلہ سے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں ان کا روحانی بیٹا ہوں. سو جو روحانی باپ, اس کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے تعلق سے آپ ریویلیشن کے بغیر اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. جیسا کہ دیکھیں کہ الیشیا ایلیا کے پیچھے تھا, اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, اس کو یہ نہیں تھا معلوم کہ یہ میرا روحانی باپ ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کو ایز اے ٹیچر ہی لیتا ہو, ایز اے استاد ہی لیتا ہو. لیکن جب خدا نے اس کی روحانی آئیز کو اوپن کیا ہے, جب خدا نے اس کی روحانی آئیز کو کھولا ہے, تو پھر ہمیں سلاطین کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ ایلیا کو اے میرے باپ بھی بلاتا ہے. سو جب الیشیا کے اوپر خدا نے مکاشفہ کھولا ہے تو اس نے اس ریلیشن شپ کو پہچانا ہے کہ یہ میرا استاد نہیں, یہ تو میرا باپ ہے. آمین. جی جی. تو یعنی جو روحانی باپ ہوتا ہے وہ ہماری برکتوں کا سورس ہوتا ہے, جس طرح کہ الیشا کو ایلیا کا ڈبل پورشن ملا. آمین. سو ایک اور اس بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیشیا جو تھا اس کو ایلیا کا دونا مسا ملا تھا, لیکن وہاں مسا کی بات نہیں ہوئی. وہاں جب اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے, تو الیشیا نے کہا مجھے تیرے روح کا دونا چاہیے. سو الیشیا نے ایلیا کی روح کو ہی کلیم کر لیا تھا کہ I want your spirit. سو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب روح کا دونا آیا ہے تو خدا نے الیشیا کے وسیلہ سے ڈبل ورک کیا ہے,
ڈبل کام کیا ہے. سو وہاں انوائنٹنگ کا تعلق نہیں ہے, وہاں اسپرٹ کا تعلق ہے. آمین. تو آپ اس ٹاپک کے وسیلہ سے فردر کیا باتیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی, اس ٹاپک کے وسیلہ سے میں فردر بات اس کو یہ اس طرح ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اور اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں تو لکھا ہے, اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں, اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا. سو یہاں جو پالوس رسول ہے وہ استاد کے آفس کو اور اسپرچول فادر کے آفس کو وہ علیحدہ کر رہا ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس سے سیکھ رہے ہیں وہی ہمارا روحانی باپ ہے, اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ روحانی باپ کو ہم مکاشفہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک ہم کسی کی سنشپ میں نہیں آئے تو ہم نے کسی کو دیکھ کے نہیں, کسی کی ٹیچنگز کو دیکھ کے نہیں, کسی کی انوائنٹنگ کو دیکھ کے نہیں, بلکہ ہم نے خدا کی روح کی گائیڈنس سے ہم نے جاننا ہے کہ میرے لیے کون خدا نے مقرر کیا ہوا ہے. سو یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اس آفس کو فرق بیان کر رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے استاد 10,000 بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے استاد لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن روحانی باپ ایک ہی ہو سکتا ہے. آپ ہر کسی کو ڈیڈی ڈیڈی نہیں کہہ سکتے, ماما ماما پاپا پاپا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ایک اسپرچول میٹر ہے. اور اس اسپرچول میٹر میں ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ, بے شک آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, لیکن یہ چناؤ جو ہے آپ سسٹر جی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم کسی کی سنشپ میں آتے ہیں تو 1 سال کے بعد ہم اس سنشپ سے نکل جاتے ہیں, ہم کوئی اور پھر اپنا فادر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر 5 سال کے بعد ہم کوئی اور دیکھتے ہیں. تو یہ بائبل کا کانسیپٹ نہیں ہے. بائبل مقدس میں اگر الیشیا نے ایلیا کا چناؤ کیا جو خدا کی طرف سے تھا, تو اینڈ ٹائم تک ایلیا ہی اس کا روحانی باپ رہا ہے. اسی طرح کرنتھس کی کلیسیا کا جو روحانی باپ ہے وہ پالوس تھا اور پالوس ہی رہا ہے. پھر اسی طرح ہمیں تموتھیس کے لیٹر میں ملتا ہے کہ پالوس رسول اس کو فرزند کہہ کے پکارتا ہے کہ تموتھیس میرا فرزند ہے. سو پاکستان میں آئے دن ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ لوگ جب سنشپ میں آتے ہیں تو لوگ 6 ماہ کی سنشپ میں رہتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس سے زیادہ بڑا ہادی مل گیا ہے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے. کبھی سسٹر جی آپ نے دیکھا کہ جسمانی باپ آپ نے بدل لیا ہوگا اگر آپ کو پسند نہیں آیا. جسمانی باپ کو ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح روحانی باپ کو بھی نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ روحانی باپ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے. میری کوئی بھی سنشپ میں آنا چاہے تو میں اس کو ہائی وے نہیں لیتا, میں اس سے صاف بات کرتا ہوں کہ کیا میرے بارے میں خدا نے آپ کو بتایا ہے. اگر خدا نے آپ کو بتایا تو کیوں بتایا ہے, اور کیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ میں ہی آپ کا روحانی باپ ہوں. سو کچھ لوگ ایسے میری لائف میں آئے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ 3 دن کے روزے میں ٹھہرے, آپ خدا سے پوچھیں آپ کا روحانی باپ کون ہے, کیونکہ روزانہ یہ جو باپ چینج کرنے کا کانسیپٹ ہے یہ بیبلیکلی تو نہیں ہو سکتا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ نہ ہی آسمانی باپ تبدیل ہوتا ہے, نہ ہی جسمانی باپ تبدیل ہوتا ہے, اور نہ ہی روحانی باپ تبدیل ہوتا ہے. بالکل یہاں پہ بڑا ہی واضح مل رہا ہے کہ اگرچہ تمہارے استاد 10,000 بھی ہو, انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا. جو بات یہاں پر کی گئی کہ انجیل کے وسیلہ سے, یعنی نجات آپ کے پاس کس وسیلہ سے آئی, کون آپ کا پہلا سورس بنا کہ آپ کی لائف چینج ہوئی, وہی سیم سورس فرسٹ ڈے فرسٹ کالنگ سے لاسٹ مومنٹ تک آپ کا باپ رہتا ہے. اور میرے عزیزوں, ہم بے شک کے استاد بدل لیں یا استاد بہت سے بنا لیں, لیکن آپ جس کے انڈر پہلی کالنگ کے دفعہ آئے تھے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ گو آپ کو ان کی باتیں بری لگ سکتی ہیں کیونکہ تنبیہ سخت ہوتی ہے, لیکن وہ ہماری ہی بھلائی اور ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم اس سے پھر جاتے ہیں تو ہمارے اندر روح کی روحانیت کی کہیں کمی ہے. ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں
یہ روحانی باتوں سے ہٹ کر ہم جسمانی کیفیت اور سوچوں کے شکار تو نہیں؟ جی بس صاحب اس پہ آپ فردر کیا بات کرنا چاہیں؟ جی سسٹر جی، میں اس پہ فردر یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اب دیکھیں جو فزیکل فادر ہے، آپ جب ایک گھر میں ہوتے ہیں تو اس گھر میں بعض دفعہ بہن بھائیوں میں بھی کچھ چیزوں پر اتفاق نہیں ہو پاتا، کبھی ہو سکتا ہے کبھی لڑائی بھی ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ آپ اپنا موڈ بنا لیں، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بچے نے کہا ہو کہ نہیں میں اپنا باپ چینج کر لوں گا، یہ باپ تو بڑا سخت ہے، نہیں میں اپنی ماما کو چینج کر لوں گا، یہ ماما بڑی سخت ہے۔ اسی طرح جو اسپرچول فادر ہوتا ہے اس کا مین ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو نصیحت کروں، اس کو تنبیہ کروں، اس کو تعلیم دوں، اس کو جو ہے خداوند کے قریب لے جاؤں۔ اس سارے پروسیجرز میں بعض دفعہ نرم لہجہ بھی باپ کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ سخت لہجہ بھی باپ کا ہوتا ہے، اور جو شاگرد، یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو سن جو ہے وہ مکاشفہ سے خدا کے اس ریویلیشن کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور جس نے سنا کے، جیسے کہ ابھی میں آپ کو ٹیچنگز دے رہا ہوں اس کے تعلق سے، اگر تو آپ میری ٹیچنگز کو فالو کر کے اگر آپ اپنا باپ سلیکٹ کر لیتے تو پھر بھی آپ گر جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا میں ٹھہریں، آپ روزہ میں ٹھہریں، آپ خداوند کے حضور خدا سے کہیں کہ خداوند میری زندگی میں بھی خدا یہ بید کھول، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیچنگ سے بڑھ کر ہمیں مکاشفہ کی ضرورت ہے۔ ایک وہ بھی ٹائم تھا کہ جب میں خدمت میں آیا تو میں ہر استاد کو اپنا باپ کہتا تھا، جی یہ بھی میرا ڈیڈی ہے، یہ بھی میرا ڈیڈی ہے، یہ بھی میرا ڈیڈی ہے۔ لیکن جب خدا نے یہ ریویلیشن میرے اوپر کھولا پالوس کے وسیلہ سے، تو پھر میں نے جانا کہ استاد تو 10,000 بھی ہو سکتے ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے۔ اور جب میرے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی تو خدا کے روح نے مجھے سکھانا شروع کر دیا۔ سسٹر جی یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ اتنا گہرا ریلیشن شپ ہے، اتنا روحانی ریلیشن شپ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمیول کا جو روحانی باپ تھا وہ ایلی تھا، اور جب خدا نے سیمیول کو پکارا ہے تو وہ ایلی کے پاس جا رہا ہے، اور ایلی جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں تجھے بلایا، وہ کہتا ہے کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ پھر ایک آواز جب دوبارہ آتی ہے تو پھر ایلی اس کو کہتا ہے کہ جب اب تجھے آواز آئے تو یہ کہنا۔ اب دیکھیں وہ روحانی باپ تھا، اس نے اس کو ڈائریکشن دی کہ خدا کی آواز کو کیسے سننا ہے، اور خدا جب بھی کلام کرتا ہے وہ روحانی باپ کی آواز میں کلام کرے گا۔ اسی وجہ سے سیمیول کو آواز کے اندر ڈیفرنس ہی نہیں تھا لگ رہا۔ اگر میں آپ کا روحانی باپ ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ خدا نے آپ کو یہ خدمت دی ہوئی ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے تعلق سے دعا کروں گی اور پھر میں سوچوں گی کہ خدا نے میرے لیے کیا رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، کیونکہ خدا روحانی باپ کے وسیلہ سے بچوں سے کلام کرتا ہے۔ اگر آپ ایک دیکھی ہوئی پرسنالٹی کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تو اندیکھا خدا تو دور کی بات ہے۔ آج کل لوگ خدمت سے بھاگتے، لوگ کہتے ہیں جی میرے اوپر یہ خادم نے کلام کیا ہے، میرے اوپر یہ ہوئی ہے، لیکن ابھی میں خدا کا ویٹ کر رہا ہوں، خدا ڈائریکٹ کلام کرے۔ خدا کہے گا کہ تو ایک دیکھے ہوئے شخص کے اوپر ایمان نہیں لا رہا جو میری مرضی سے تھا، تو تو اندیکھے خدا پر کیسے ایمان لائے گا۔ بالکل اس کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک انسان کی بڑی مزے کی جو ہے مثال یاد آ رہی ہے۔ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس نے دعا کرنا شروع کی کہ خداوند مجھے بچا، خداوند مجھے بچا۔ تو اس کے پاس ایک بچانے کے لیے ایک اسکواڈ آیا، ایک ٹیم آئی کہ اس کو پانی سے نکالے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اسے کہا کہ آؤ ہم آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ جائیں، میں خدا سے دعا کروں وہ مجھے بچائے گا۔ پھر وہ ٹیم چلی گئی، پھر اسی طرح وہ ٹیم دوبارہ 3 بار اس کے پاس آئی۔ آخر میں جب وہ بالکل مرنے والا تھا تو اب دعا کی جگہ وہ شکایت کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا خداوند تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ تو خدا نے اس سے کلام کر کے کہا کہ وہ جو ٹیم تیرے پاس بار بار آ رہی تھی وہ میں ہی تو بھیج رہا تھا۔ اور اسی طرح اسپرچل فادرز جب ہمیں کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں خدا ابھی پہلے ہمیں خود ڈائریکٹ کرے، تو خداوند کسی نہ کسی طرح سے وسیلہ بنا کر کے بھیجتا ہے، سورس بنا کے بھیجتا ہے تاکہ ہم جو ہے گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ شاگردوں سے بھی خداوند نے کہا کہ خبردار
کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. Amen. کوئی Wow. کیونکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل. کیونکہ اگر ہمارے استاد بہت سے ہیں یا ہماری ہم. سوچیں بہت سی ہیں, ہم. کوئی آواز بھی ہو سکتی ہے, جی کیونکہ جی. ہمارے گرد بہت سی آوازیں بالکل. چلتی ہیں جو بالکل. ہمارے اندر ہمیں ہماری تحریک کے نام سے ہمیں پتہ نہیں کس طرح کی باتوں کی طرف بالکل. مائل کر لیتی ہیں. صحیح آپ کہہ تو رہے ہیں. اگر ہمارا ایک ہی روحانی باپ ہوگا تو ڈائریکشن بھی ہماری سیم رہے گی. سیم رہے گی. آمین. استاد اپنے بڑھانے میں یا رکھنے میں کوئی برائی نہیں بالکل. کہ آپ کسی تعلیم کو لیں, سیکھیں, بالکل. جانیں, لیکن ان باتوں کو پرکھ لیں خود سے. پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے پرکھ لو. آمین. آمین. تو جی بس اب اور فردر آپ جی جی. لاسٹ میں کیا کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ اس کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ اب دیکھیں کہ پالوس رسول ریفرنس تو دے رہا ہے کہ تمہارے استاد 10,000 ہو سکتے ہیں لیکن تمہارا روحانی باپ ایک ہی ہے جو کہ میں ہوں. اب دیکھیں روحانی باپ پالوس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹوں کو ٹیچ بھی کر رہا ہے, اپنے بیٹوں کو وہ سکھا بھی رہا ہے, کلام کے گہرے بید بھی ان کے اوپر عطا کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا روحانی باپ اگر کسی کی لائف میں ہو تو اس کو استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. پالوس رسول بذات خود ایک بہت بڑا استاد تھا, اور جب سے میں اپنے روحانی باپ کو سننا شروع ہوا ہوں تو آپ اچھی بات ہے آپ دوسروں کو سنتے, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں صرف اپنے روحانی باپ کو ہی سنتا ہوں, کیونکہ مجھے ان میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو مجھے چاہیے. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرا روحانی باپ ایک سکھانے والا ہے, اچھا سکھانے والا ہے. استاد کی تب ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ کو کچھ اور چاہیے, لیکن جب آپ کے روحانی باپ میں ہی آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو یہاں پالوس رسول دیکھیں آگے ہنٹ بھی دے رہا ہے کہ تمہارا روحانی باپ میں ہی ہوں, اور آگے دیکھیں وہ لیٹرز بھی لکھ رہا ہے اور آگے وہ تعلیم بھی دے رہا ہے. سو میرے عزیزوں, جیسے سسٹر جی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ جو ہے آپ کا فوکس نہیں رہے گا چیزوں پہ, بے شک آپ دوسروں کو سنیں لیکن آپ وہ سنیں جو خدا آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے. آمین. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول لائف میں تھی جی جی, تو تبھی سے ہماری وہاں پر بائبل کلاسز شروع ہو گئی. تو تب میرے روحانی باپ جو ہے, جو کہ میرے جسمانی باپ بھی تھے, میرے ڈیڈی, پریز دی لارڈ, تو وہ باتیں جو میں نے بائبل اسکول سے سیکھی وہ میں ان کے پاس لے کر کے آئی. آمین. میں نے ان سے لا کر کے تصدیق کی اور پوچھا. میرا بھائی بھی جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ ایک خادم جو ہے وہ ہمارے ایز اے ٹیچر ہمیں کلام سکھا رہے تھے, تو انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی. میں نے کہا مجھے اس بات سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی اور سمجھنے میں مشکل ہوئی, آپ مجھے اس بارے میں مزید بتائیں. تو بے شک کہ آپ اپنے کسی استاد سے کچھ بھی سیکھیں, لیکن اگر آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے تو واپس اپنی پہلی کالنگ, اپنی پہلی ریسورس کی طرف آنا چاہیے. آمین. اور اس میں تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. اگر تو آپ کی زندگی میں ایونجلسٹک توڑا ہے, میں تھوڑا سا آپ جو کچھ سیکرٹس بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سلیکشن کرنے میں جو خدا کی طرف سے آسانی پیدا ہو جائے. اگر تو آپ کی زندگی میں ایونجلسٹک توڑا ہے تو آپ کبھی بھی کسی پروفٹ کو آپ اپنا روحانی باپ نہیں بنا پائیں گے, کیونکہ وہ جو ہے اس کی زندگی میں وہ ایونجلسٹک کالنگ ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں جو آفس ہے وہ ایز اے پاسٹرل آفس ہے تو خدا اسی آفس سے ریلیٹڈ آپ کی زندگی میں مین آف گاڈ لے کے آئے گا. اور اگر کوئی پروفیٹک آفس ہے تو خدا اسی سے ریلیٹڈ خدا آپ کی زندگی میں ایسا شخص لے کر آئے گا جو آپ کو اس آفس میں اور میچور کر دیں. سو جیسے کہ میری زندگی میں, اگر میری زندگی میں مثال کے طور پر ایک پروفیٹک آفس ہے تو مجھے جو اسپرچل فادر ملے گا وہ بھی اسی آفس میں ہی موو کرتا ہوگا, ڈیفرنٹ نہیں وہ ملے گا. اور اسی سے ریلیٹڈ خدا مجھے استاد بھی دے گا. اور اگر کوئی تھیولوجینس بننا چاہتا ہے تو خدا اس کو روحانی باپ بھی تھیولوجینس ہی دے گا. آمین. یہ بات تو بڑی مطلب اچھی ہو گئی میرے بھی سیکھنے کے لیے اور تمام ویورز کے لیے بھی. میں چاہوں گی کہ آپ ان باتوں کے جو آخری مصرے اس کو ایک بار پھر دہرا دیجیے تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ ذرا مزید کلیئر ہو جائے. آمین.
سو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ ایونجلسٹ ہیں تو آپ کبھی بھی ایز اے پاسٹرز جو ہے کالنگ والے بندے کے لیے دعا نہ کریں کہ یہ میرا فادر بنے، کیونکہ آپ جس آفس میں اسی آفس میں خدا آپ کو میچور کرتا ہے. اگر تو دیکھیں اب بینی ہن ہے، بینی ہن کے پاس ایک ہیلنگ منسٹری ہے. سو خدا نے اس کو اسپرچول مدر بھی ہیلر ہی دی تھی جس کا نام کیتھرین کولمن تھا. سو اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیوبرٹ اینجل ہے، ہیوبرٹ اینجل ایک پروفیٹک منسٹری میں بڑا ڈیپ ہے. تو آگے اس کا جو سن ہے سیل شیپرڈ بشری، وہ بھی اسی منسٹری میں ہی آگے ڈیپ ہوتا جا رہا ہے. سو میں ایک اور بات کہوں گا کہ جو خدا نے آپ کو اسپیسیفک آفس دیا ہے، آپ اس میں رہ کے آپ کام کریں گے، آپ زیادہ کامیاب ہوں گے، بجائے یہ کہ آپ سارے آفیسز میں ہی ٹانگ اڑائیں تو آپ اپنے آفس کو بھی بھول جائیں گے. سو میری سب کے ساتھ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے توڑے کے ساتھ وفادار رہیں، اور خدا اسی توڑے سے ریلیٹڈ آپ کو استاد بھی دے گا، اور آپ کو اسی توڑے سے ریلیٹڈ آپ کو خدا اسپرچول فادر بھی دے گا، بشرط یہ کہ آپ اپنی بلاہٹ کے ساتھ وفادار رہیں. آمین آمین آمین. جی پاس صاحب، اس سارے کلام کی باتوں کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے، وقت کے لیے بہت شکریہ. It's an honor, sister. Thank you so much. آمین. تھینک یو ویلکم. خداوند آپ کو بہت برکت دے. Amen. اور عزیزو، امید ہے آپ نے آج کے اس سارے کلام سے، اس خاص موضوع سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت برکت پائی ہے. اور ہمارے شو کا وقت یہی ختم ہوتا ہے. ہمارے آنے والی ویڈیوز کو ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ ٹی وی سلسلہ برکت پر آپ دیکھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ وہ تمام لوگ جو اب بھی اس موضوع کے تعلق سے، روحانی باپ کے تعلق سے کنفیوژن میں ہیں، ان کی کنفیوژن پورے طور سے دور ہو جائے. اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.